अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नावल अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। बढ़ते हैं अपने नावल इन्हीं के दम से चिरागा की दूसरी किस्त की जानिब। किस कदर खुश थी मैं, सोचती थी 4 भाइयों की अकलौती बहन बन गई हूँ। राह चलते लोग जवान भाइयों के खौफ से रास्ता छोड़ दिया करेंगे। नहीं मालूम था कि सारी खुश फहमी है। भला कौन यतीम बेआसरा लड़की को इतना मोतबर करता है। यहाँ तो अंदर बाहर सब एक से हैं, चेहरों पर मासूमियत मगर घुन्ने मेसने। इसकी नज़रें अपने चेहरों पर महसूस करके वो दोनों गड़बड़ा गए। हाँ भाई, बाजार में पड़ी चीज़ हो गए हम तो। जिसका दिल चाहा नज़रों की मार मारी, जिसके जी में आए लफ्ज़ों के तीर उछाले। दिल में दर्द सा उठ रहा था, खूब रोए चली गई, यूँ जैसे किसी अपने के सामने दिल के फफोले फोड़ रही हो। अरे आप तो बहुत जज्बाती हो रही हैं। ऐसी वैसी कोई बात नहीं कि हम लफ्ज़ों की मार और नजरों के तीर। हद हो गई यानी कि शुबैब की तो गैरत पे ताजियाना बनकर लगी थी ये बात। शोखी शरारत सब उड़न छू, अब तो इज्जत पर बन आई थी। छुई मुई सी लगती थी ये लड़की, इससे मुंह फट होगी अंदाज़ा कहाँ था इन्हें। आपको गलत फहमी हुई है। मुनीब की पेशानी घर के नदामत से तर थी। वो तो बस आप इतने दिनों से हमसे लाताल्लुक़ रही तो हमें अच्छा नहीं लगा था, वरना आप तो हमारी बहन जैसी हैं। मुनीब के बरादराना जज्बात उमड़ चले थे। बिल्कुल सगी बहन जैसी है ना बीबे? अरे वाह, जब हमारी कोई बहन नहीं तो बहन जैसी क्यों? इसकी तो कुल सीधी नहीं थी। वक्त आवर आंसू बहाना भूलकर पटर पटर इसे देखे गई। कैसा बेमुरवत इंसान था। मुनीब अपनी जगह शर्मिंदा हो गया। मेज के नीचे से इसका पाँव दबाया, चुटकियाँ काटी। पागल है क्या? पहले नहीं थी बहन, अब तो अल्लाह ने दी ना। मुनीब इसे कायल कर रहा था। तुझे दी होगी, वो कंधे उचकाते हुए बड़बड़ाया, फिर खिसियाकर उठ खड़ा हुआ। क्या कह गया है ये? वक्त आवर का माथा ठनका। ठीक से सुन ना पाई थी मगर मुनीब ने भी टाल दिया। बस ऐसे ही बोल रहा है, आप जाने दे इसको। बस आज से मैं हूं ना आपका भाई, बिल्कुल सगे वाला। मुनीब दिल से कह रहा था। हाय सच्ची? वक्त आवर की आंखें चमकने लगी। कैसा मान लिया था मुनीब ने इसको, वो तो हवाओं में उड़ने लगी थी। शुबैब ने इस एक नज़र इन दोनों को देखा और फिर सर झटक कर हाथ दोनों जेबों में डाले गुनगुनाता हुआ बाहर की तरफ चल दिया। बस आंख झपकने की देर थी और कढ़ाई में से भुनी हुई कलेजी गायब। एक लम्हे के लिए तो वो सकते में रह गई। कढ़ाई में चमचा घुमाया, खूब उलट पुलट कर देखा मगर कलेजी निदारत। या अल्लाह, वो रूहान सी हो गई। यूं ही बेख्तियार सी नज़र दादी पर डाली। उफ दादी, वो इतने ज़ोर से चीखी थी कि मुंह से गरम गरम भाप निकालती दादी सिटपिटासी गई थी। क्या हो गया लड़की? और लड़की बेचारी क्या बताती, सर पकड़कर बैठ गई। वो पिछले आधे घंटे से दादी के नदीदेपन को ताड़ रही थी। जब ताई हुस्ना यहाँ बैठी गोश्त के लिए मसाला तैयार कर रही थी, वो दादी जो गपशप लगाने के लिए इनके पास ही बैठी थी, गोश्त को देखकर बात भूल ही गई और आंखें तीखे के हल्कों से उबल उबल कर गोश्त की थैली को छू रही थी। कच्चे गोश्त पर इनके नदीदेपन का ये हाल था तो पकने पर शायद आंखें हड्डियाँ से ही चिपक जाती। वो कितनी ही देर तक आसपास घूमती रही। दादी देखे तो इन्हें वहां से उठने का इशारा कर दे, मगर दादी को गोश्त के सिवा कुछ और दिखाई कहाँ दे रहा था। वो तो ताई हुस्ना को किसी हमसाई ने अपनी तरफ बुलवाया और ताई हुस्ना जाते जाते खाना पकाने की जिम्मेदारी इससे सौंप गई। दादी इस मौके से फ़ायदा न उठाती तो दादी क्यों कर कहलाती। और वक्त आवर अगर सदमे के आलम में मुंह फुलाए बैठी थी तो सिर्फ अहमद के वास्ते। 9वीं क्लास में पढ़ने वाला धान पांसा अहमद किस कदर अजीज हो गया था इसे। खुद अहमद भी दीवाना था इसका। बाकी तीनों इससे बड़े थे। एक फासला था इनके दरमियान बरकरार। ये तो वक्त आवर ही थी जो इससे घुल मिल गई थी। दोस्तों की बातें, पढ़ाई पर गुफ्तगू, क्रिकेट पर तबसरे। वो काम में मसरूफ़ होती और अहमद बोलता रहता। वो कभी बगौर सुनती, कभी ख्यालों में खो जाती। वापस लौटती तो अहमद का बयान शतुमत से जारी होता। फिर वो वक्त आवर का ख्याल भी बहुत रखता था। कभी स्कूल से पैसे बचाकर समोसे लाकर देता, कभी खट्टी मीठी चटनी इमली। जवाबन वक्त आवर से जो भी बन पाता करती थी। आज इसने सोच रखा था पकाते हुए कलेजी अहमद के लिए अलग से निकालेगी। इसे बहुत पसंद थी मगर दादी। इसने दांत किचकिचाते हुए दादी को घूरा। इसका बस नहीं चल रहा था कि अब अपना बल्कि दादी का ही कलेजा निकाल कर भून डाले। अहमद को कितनी मायूसी उठाना पड़ेगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। दादी सो मजे से उठकर बाहर को चल दी। वो गोश्त पर हरा धनिया और कटे हुए टमाटर छिड़कने लगी। तभी कुबड़े मियाँ चले आए। सलाद के लिए सब्जी लेकर आए थे। आते ही छुरी और प्लेट उठाने लगे। इसे मालूम था वो भी सलाद बनाने लगेंगे, सो फौरन ही टोक दिया। सलाद मैं बना लूँगी कुबड़े मियाँ।
آپ چائے پی لیں۔ اسے معلوم تھا کبڑے میاں ایسے ہزار کام کرنے کے عادی ہیں۔ کبھی سبزی بنا دی، کبھی تائی کو مصروف دیکھا تو لڑکوں کے لیے چائے بنا دی۔ اوپر تلے کے سب کام تو تھے ہی ان کے ذمے، مگر باورچی خانے کے کام کرتے دیکھ کر بخت آور کو ان سے عجیب سی الجھن ہونے لگتی تھی۔ پہلے دن سے ہی اس انسان کو دل سے قبول نہ کر پائی تھی، مگر پھر بھی کوشش کرتی کہ اپنے انداز سے اس گریز کو ظاہر نہ ہونے دے۔ اب بھی اس نے عام سے انداز میں کہتے ہوئے سبزیاں اپنی طرف کھسکا لی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے تائی حسنہ نے اپنے لیے چائے بنائی تھی، 1 کپ بچا تھا۔ بخت آور نے فوراً گرم کرنے کے لیے دیگچی چولہے پر چڑھا دی اور خود سبزیاں کاٹنے لگی۔ کبڑے میاں خاموش اپنی جگہ کھڑے تھے اور اس سے جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہے تھے۔ بہت ہلکی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آئی تھی اور غائب ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھے، تھوڑے پریشان بھی۔ اسے کیسے خیال آ گیا کہ مجھے چائے پی لینی چاہیے؟ وہ پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکی سب کا بہت خیال رکھتی ہے، اللہ نے بڑے اچھے دل سے نوازا ہے اس کو۔ آپ برآمدے میں بیٹھے، میں چائے وہیں لے کر آتی ہوں۔ انہیں سر پر سوار دیکھ کر وہ جھنلا سی گئی۔ کبڑے میاں بغیر کچھ محسوس کیے اپنے ہی خیالوں میں گم باہر چل دیے۔ محسوس بھی کیا کر سکتے تھے؟ ان سے تو وہ اسی لہجے میں کلام کرتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکتے تھے کہ زبان سے ذرا سنگ دل اور کڑوی لگتی ہے، لیکن دل۔ ذرا دیر بعد وہ چائے کا کپ ان کے سامنے میز پر رکھ گئی تھی۔ کبڑے میاں کی مسکراہٹ رکنے میں نہ آ رہی تھی۔ ایسی عزت سے تو آج تک کسی نے نہیں نوازا تھا انہیں۔ خدمت کرنے کی عادت تھی، کروانے کی نہیں۔ وہ 40 برس سے اس گھر میں تھے۔ مالک نوکر کا حساب کتاب نہ تھا۔ کھانا پینا اوڑھنا سبھی گھر کے دیگر افراد جیسا تھا۔ عید شب برات پر سب کے ساتھ نئے کپڑے بنتے، تنگی ترشتی میں برابر حصہ دار۔ تنخواہ کے نام پر کبھی بھی ایک پیسہ اپنی ہتھیلی پر نہ رکھا تھا۔ خاص موقع پر حسنہ آپا زبردستی کچھ نہ کچھ تھما دیتی۔ حالانکہ جتنا کام وہ کرتے تھے، چاہتے تو سینکڑوں تنخواہ کے نام پر بٹور سکتے تھے، مگر وہ الٹا اس گھرانے کے احسان مند تھے۔ رہنے کو گھر، کھانے کو روٹی، سب سے بڑھ کر پیار محبت کرنے والے لوگ، اور کیا چاہیے تھا انہیں؟ وہ ہمیشہ کہا کرتے، حسنہ آپا، یہ جو کولہوں کے بیل کی طرح سے دن سے رات کرتا ہوں تو بس آپ کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش ہے، مگر کیا کروں، آپ کے احسانات بہت زیادہ ہیں اور میری استطاعت بہت کم۔ یہ ان کی عاجزی تھی۔ گھر کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، مگر کبھی وہ خود سے اپنے لیے کھانا نکالنا ہو یا چائے دودھ کی فرمائش کی ہو، ہمیشہ حسنہ آپا نکال کر دیتی تھی۔ کبھی ان سے بھول چک ہو جاتی تو پہروں بھوکے رہتے۔ حسنہ آپا کو یاد آتا تو انہیں پر چڑھائی کرتی، اے کبڑے میاں، دنداناندے پھرتے ہو یہاں سے وہاں، ذرا روٹی سالن اپنے لیے بھی نکال لو تو کیا قباحت ہے؟ مگر وہ بھی اپنے نام کے بس ایک ہی تھے۔ یہی بات تو ہے جو مجھے میری اوقات میں رکھتی ہے۔ اوقات بھول گیا تو ہر ایک کے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگوں گا۔ وہ دل میں سوچتے، زبان پر نہ لاتے، بس مسکراتے رہتے اور خدمت میں لگے رہتے۔ آج یوں میز کرسی پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے تو عجیب شان اور تفاخر میں گھرے بیٹھے تھے، ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ آج ان کا خیال رکھا گیا تھا۔ تیمور، ناشتہ کر کے جانا۔ احمد، دودھ ختم کرو۔ شبیب، چائے تیار ہے۔ منیب، تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ عجیب غلامانہ سا انداز تھا ان کا ہمیشہ سے، یوں جیسے وہ بنے ہی اس کام کے لیے ہوں۔ اور آج ان سے کہا گیا تھا کبڑے میاں چائے پی لیں۔ وہ سکون سے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے، دھیما دھیما سا عزت و وقار کا احساس۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے مزیدار چائے تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو کبڑے میاں سامنے آ کھڑے ہوئے۔ استری کر دیجیے۔ وہ شرٹ اس کی طرف بڑھا رہے تھے۔ کل تک سب کبڑے میاں کی منت سماجت کرتے تھے، آج کہتے ہیں ہمیں استری کرنا نہیں آتا۔ وہ بھدی سی ہنسی ہنس کر چل دیے۔ بخت آور برآمدے میں رکھے استری اسٹینڈ پر شرٹ استری کرنے لگی۔ کتنی دیر لگے گی؟ بخت آور ہائے، وہ ایک پل کے لیے چونکی، ایسی بے تکلفی پلٹ کر دیکھا۔ شبیب گھڑی باندھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیا بخت آور، باجی آپا کہتے زبان دکھتی ہے کیا؟ آس پاس کوئی نہ تھا، اس نے فائدہ اٹھا کر جھاڑ دیا۔ ایک آنکھ نہیں بھائی تھی اس کی یہ دیدہ دلیری۔ ابھی تائی حسنہ یہاں ہوتی تو آنکھوں میں چھید ڈالتی اسے۔ ارے واہ، میرا دماغ خراب ہے کیا؟ اتنی اچھی لڑکی اور شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دماغ نہیں، نیت خراب ہے، اس نے جل کر کہا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا، عجیب جناتی قسم کا کہکا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے گھورنے لگی۔ وہ مشکل سنجیدہ ہوا۔ مجبور مت کرو، جب لگتی ہی نہیں ہو تو کیوں کہوں آپا باجی؟ احمد اور منیب کیوں کہتے ہیں؟ اس نے تن کر سوچا۔ مجھے کیا خبر؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، پھر استری کا سوئچ نکالا اور شرٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ سچا اور کھرا بندہ ہوں، جو دل میں ہے وہی زبان پر، دھوکے فریب کی زبان نہیں آتی مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے احمد منیب دونوں دھوکے باز اور فریبی ہیں؟ اسے پتنگے لگ گئے تھے۔ شبیب نے ٹوک دیا۔
توبہ کیجیے جو ان کے خلوص پر شبہ کروں، دیوار سے سر ٹکرا کر مر جائیں گے، میں تو صرف اپنی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ بخت آور ایک ٹک کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ عجیب بیہودہ انسان ہے یہ، پتہ نہیں کس پر گیا ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا شعیب پر۔ باقی سب تو اتنے اچھے ہیں، تیمور بھائی سے لے کر احمد تک، ایک یہی عجوبہ ہے اس گھر میں، نہ زبان پر کنٹرول نہ آنکھ پر۔ وہ گیلے بال سلجھانے لگی۔ تیمور حسن آتے جاتے اکثر اسے پوچھا کرتے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کچھ چاہیے تو بتا دو، واپسی پر لیتا آؤں گا۔ وہ بتاتی تو کیا، بس اس توجہ پر ممنون سی ہو جاتی، ہلکی سی آواز میں مختصر سا جواب دے کر سامنے سے ہٹ جاتی۔ احمد سے تو دوستی ہی تھی، منیب بھی سادہ سا انسان تھا، خیال رکھنے والا۔ ایک شعیب ہی مسئلہ بنتا دکھائی دے رہا تھا اسے، حالانکہ بہت کم مخاطب کرتا تھا اسے، براہ راست بات چیت کبھی دانستہ کوشش نہ کرتا، مگر جتنی بار بھی سامنے آتا انداز و اطوار یہی ہوتے، سرسری نگاہ ڈالتا تھا اس پر مگر نہایت بھرپور۔ اس ایک لمحے میں آنکھوں میں جو چمک ابھر آتی تھی وہ اگلے کئی لمحوں تک بخت آور کو پریشان رکھتی تھی، اور اب تو وہ اپنے کام اکثر کبڑے میاں کے ذریعے اس سے کرواتا تھا۔ وہ کبھی مروتاً کر دیتی، کبھی کسی کام کا بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ گھر کے باقی افراد البتہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے اسے زحمت نہیں دیتے تھے۔ دادی اپنی پوٹلی کھولے طائی حسنہ کو ان تبرکات کا دیدار کروا رہی تھی جو ایک عرصے سے اس پوٹلی میں مقید تھے۔ یہ پوٹلی سال میں 2-4 بار ہی کھلتی تھی، اس لیے وہ بھی مارے اشتیاق کے بھاگ کر ان کے پاس آ بیٹھتی۔ دادی کے بھاری بھاری زیورات تھے جن کی چمک دمک آج بھی جوں کی توں تھی، سونے کا بھاری گلوبند، پازیب، بالوں میں لگانے کے لیے کلپ۔ وہ جتنے شوق سے ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھتی، دادی اتنی ہی بے رحمی سے وہ چیز اس سے جھپٹ لیتی۔ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، تمہیں کیا خبر؟ ہاں دودھ پیتی بچی ہوں نا۔ وہ زیورات چھوڑ کر باقی چیزیں دیکھنے لگی۔ عطر کی خالی شیشیاں تھیں، جس زمانے میں دادا نے لا کر دی تھی اس وقت یقیناً بھری ہوئی ہوگی، مگر اب تو عرصہ دراز سے ان شیشیوں کو خالی دیکھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ خوب لمبے لمبے پراندے تھے۔ ہلکے انگوری رنگ کا وہ سوٹ تھا جو بخت آور کے ابا نے آخری بار دادی کو لا کر دیا تھا، اور دادی نے ان کے مرنے کے بعد یوں ہی اپنے پاس رکھ چھوڑا تھا، سلوانے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ سنہرے گوٹے والا سرخ رنگ کا غرارہ جسے دیکھ کر وہ ہر بار کی طرح مچل گئی تھی۔ دادی ایک بار پہن لینے دیجیے، صرف ایک بار، دیکھو تو صحیح کیسا لگتا ہے۔ اسے گہرے رنگ پسند تھے، مگر دادی نے آج تک پہننے ہی نہ دیے۔ اب بھی سختی سے ٹوک دیا تھا۔ وہ منت سماجت میں لگ گئی۔ طائی حسنہ اس بچکانہ ضد پر ہنستی رہی، پھر غرارہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا ہے اماں، بچی کا شوق ہے، پورا کرنے دیں۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ کمرے میں بھاگ گئی، غرارہ پہنا، سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا، الماری سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر لپسٹک نکالی، گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک۔ طائی حسنہ کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اسے ملی تھی تو طائی حسنہ نے اسے ہی دے دی تھی۔ جب سے تیمور کے ابا چل بسے کبھی سنگھار نہیں کیا، تم ہی رکھ لو۔ اس کے بھی کس کام کی تھی، لے کر یوں ہی الماری میں رکھ دی۔ آج نکال کر خوب رگڑی ہونٹوں پر اور پھر باہر نکل آئی، جانے کس ترنگ میں تھی، گھومتی لہراری دادی کے سامنے آئی تو انہوں نے انگلی رکھ لی ناک پر۔ او مائی، اوئی ماں، یہ ہونٹ کس چیز سے رنگے ہیں؟ وہ سٹپٹا گئی، کچھ بات نہ بن پائی تو کھسیاسی سی ہو کر یوں ہی ہنس دی۔ دادی اپنی جگہ مبہوت سی رہ گئی۔ سرخ دوپٹے کے حالے میں رنگ تو جیسے کندن کی طرح دمک رہا تھا، شہد رنگ، چمکتی آنکھوں سے جھلکتا شرمیلا پن اور بے ساختہ مسکراہٹ۔ دادی ایک لمحے کے لیے تھرا سی گئی، انہیں تو خبر ہی نہ تھی کہ وہ کیسا خزانہ ہاتھ میں لیے گھوم رہی ہیں۔ مٹے مٹے پھولوں والے بے رنگ لباس پہنے سے پہلے وہ کبھی انہیں نظر ہی نہ آئی تھی، اور آج انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کہاں چھپائے پھرتی تھی یہ اتنا حسن، اس سے پہلے کبھی نظر نہ آیا۔ ارے یہ سرخ رنگ میں کیا جادو بھرا ہے جو؟ وہ حیران تھی اور کچھ پریشان بھی۔ طائی حسنہ کی نظروں میں ستائش تھی اور وہ بے پرواہ بے نیاز دادی کے غرارے پر تبصرہ کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا۔ وہ دادی بری طرح چونکی، مردانہ آوازیں ریوڑی میں گونج رہی تھیں۔ اچھا بس اب بدل کر آ جلدی سے، 1 منٹ کی بھی دیر نہ ہو۔ وہ غیر متوقع طور پر دھاڑی تھی۔ 1 منٹ دادی، ابھی تو، وہ منمنائی۔ جواباً دادی نے جوتی کی طرف ہاتھ بڑھا لیا تھا۔ جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ منیب اور شعیب ایک دم اس کے سامنے آ رکے تھے۔ احمد کھلکھلا رہا تھا۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ دادی کی شعلہ اگلتی آنکھوں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آیا۔ ادھر اپنے ارد گرد گھومتے احمد کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا، کمرے کی طرف بھاگی، مگر غرارہ پہن کر بھاگنے کی عادت کہاں تھی۔ پیر کا انگوٹھا پائنچے میں پھنسا اور وہ دھڑام سے منہ کے بل زمین پر۔ ہفت آسمان نگاہوں کے سامنے گھوم گئے۔ انواع اقسام کی آوازیں ہر طرف سے بلند ہوئیں، مگر شرمندگی کے مارے بصارت سماعت سب ختم۔ ارے پکڑو، اٹھاؤ! دادی حسنہ
دادی طائی حسنہ اس کی طرف لپکی. لڑکی اپنی جگہ ساکت مگر کسی کے بھی حرکت میں آنے سے قبل وہ اٹھی اور ایک ہی جست میں کمرے کے اندر دادی پیچھے بھاگی. دادی اندر داخل ہونے کو تھی جب دھاڑ سے دروازہ بند ہو گیا. ایک بازو کمرے میں اور دادی پوری کی پوری باہر. شور غوغا مچا. دادی کی آہ و بکا سب سے بلند. منیب نے پوری کوشش کی کہ دادی کو گھسیٹنے کی مگر دوسری طرف بخت آور انہیں کھینچ کر دروازہ بند کر چکی تھی. یہ کیا ہوا؟ ماں بیٹے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے. زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ باہر کھڑے پوچھتے رہے. کتنی ہی دیر بعد دروازہ کھلا. دادی برآمد ہوئی. ہونٹ پھٹ گیا ہے، ماتھے پر گمڑا ناک سوجی ہوئی ہے. دادی ازحد پریشان. رپورٹ ان تک پہنچائی اور سر تھام کر بیٹھ گئی. میری ہی نظر لگ گئی کمبخت کو. انہیں یقین تھا بخت آور رات تک کمرے سے باہر نہ آئی. تیمور حسن اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے. طائی حسنہ سے استفسار کیا. انہوں نے وجہ بتائی تو فوراً اس کے پاس چلے آئے. ڈاکٹر کے پاس چلو، کہیں زخم گہرا نہ ہو. وہ گز بھر لمبا گھونگھٹ نکالے سر نفی میں ہلاتی رہیں. چلو مجھے ہی دکھا دو، کوئی دوا وغیرہ لگا دوں. وہ بالکل سنجیدہ تھے مگر بخت آور راضی ہی نہ ہوئی. میں خود ہی لگا لوں گی. تیمور حسن طویل سانس لے کر رہ گئے. اس بچکانہ پن پر ہنسی بھی آ رہی تھی مگر زیادہ اصرار نہ کر سکے. زخم پر لگانے کے لیے ٹیوب دی اور احتیاط کی تلقین کرتے ہوئے چل دیے. تیمور حسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. یہ اطلاع کسی دوست نے پہنچائی تھی جسے سن کر گھر کا ہر فرد اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا تھا. کئی برس قبل ایسے ہی ایک حادثے میں ان کے باپ چل بسے تھے. وہی خوف ایک بار پھر سروں پر منڈلا رہا تھا. طائی حسنہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر ڈالا تھا. جس وقت وہ لوگ ہاسپٹل میں پہنچے تیمور حسن ایمرجنسی وارڈ میں ملے تھے. ملنے کی اجازت نہ تھی. شبیب زرد چہرہ لیے ایک سے دوسرے ڈاکٹر کے پیچھے بھاگتا رہا. منیب ماں کو سنبھالتا رہا. احمد دیوار کے ساتھ شوق کی حالت میں کھڑا ٹکر ٹکر سب کا منہ دیکھ رہا تھا. بڑے بھیا گھر میں اسے سب سے زیادہ پیارے تھے. اگر انہیں کچھ ہو گیا تو وہ ڈر کے مارے رونا بھی بھول گیا تھا. دادی نرزوں سے جھگڑ رہی تھی. ہمیں دیکھنے تو دو، ہمارا بچہ کس حال میں. پریشان بھاگ دوڑ میں مصروف نرسیں ان کی بات سننے کی بھی روادار نہ تھیں. بخت آور کبڑے میاں کے ساتھ گھر میں رہ گئی تھی. جب تک ہاسپٹل سے کوئی اطلاع نہیں آئی وہ مسلح سے نہ اٹھ سکی تھی. کبڑے میاں سارے گھر میں بے قرار پھر رہے تھے. ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے. کون کون سی دعائیں نہ مانگ ڈالی تھیں انہوں نے. شام گئے. شبیب آیا. ان کے استفسار پر بازو میں منہ چھپا کر رو دیا. نہ جانے صبح سے کیوں کر ضبط کیے پھر رہا تھا. ارے بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا ہے؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کبرے میاں کی آواز پھٹ گئی تھی. بخت آور دروازے کا پٹ تھامے لرزتی رہی. ہمارے تیمور بھیا عمر مر کے لیے معذور ہو گئے کبرے میاں. وہ کبھی چل پھر نہیں سکیں گے. آہ! دکھ کی لہر دل کو کاٹتی چلی گئی تھی. وہ مرے مرے قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی. کبرے میاں شبیب کو لتاڑ رہے تھے. بے وقوف لڑکی، خوشخبری کیوں نہیں سناتے کہ میرے بچے کی جان بچ گئی؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ زندہ ہے؟ ہم سب کے درمیان موجود ہے. بند کرو رونا دھونا. مقام شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بخش دی. کبرے میاں کی آواز میں لرزش بڑھتی چلی آئی تھی. بخت آور اپنے بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی. تیمور حسن کے چہرے کی نرم سی مسکراہٹ نگاہوں کے سامنے سے ہٹنے میں نہ آ رہی تھی. وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی. گھر کی دیواروں پر اندھیرا چپکے سے اترا تھا اور اپنی اداس نگاہوں سے ایک ایک چہرے کو تکتا رہا تھا. رات گئے. دادی اور طائی حسنہ کی آمد ہوئی. منیب اور شبیب ہاسپٹل میں رہ گئے تھے. احمد گھر آتے ہی اپنے کمرے میں گھس گیا. طائی حسنہ کی حالت خستہ تھی. آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں. دادی بھی مغموم رہ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی رہیں. طائی حسنہ کو دلاسا تسلیاں دینے تھک گئیں تو اٹھ کر باہر آ گئیں. باورچی خانہ سونا پڑا تھا. چولہا ٹھنڈا ٹھار. ارے کھانا وانا کچھ نہیں پکا کیا؟ انہوں نے قریب گزرتے کبڑے میاں کو مخاطب کیا تو وہ جیسے پھٹ پڑے. ہاں پکایا ہے. حلوہ پوری پکی ہے. پلاؤ درجہ دم پر ہے. اے کچھ خدا کا خوف کرو بوڑھی اماں. ہمارا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اور تمہیں کھانے کی سوج رہی ہے. آئے ہائے کیا کانوں میں گھسے آ رہے ہو کبڑے میاں. دھیرے نہیں بول سکتے تم؟ اور حلوے زردے کیوں پکنے لگے بھلا؟ ایسی کون سی خوشی دیکھ لی ہم نے؟ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو بھڑ بھڑ آگ جل رہی ہے خالی پیٹ میں یہ کیوں کر بجھ پائے گی؟ لاکھ صدمے جھیلے صعوبتیں سہیں. خوب جانتی ہوں کہ اس دوزخ کو بھرے بغیر چارہ نہیں. بھلے سے کلیجہ منہ کو آئے دل دکھ سے پھٹ جائے مگر کتنے پہر؟ 2 3 4. آخر کو تو پیٹ روٹی مانگے گا نا. پھر اس بیچاری کی فکر بھی تو کرو جو صبح سے پانی کا گھونٹ نہیں نگل سکی.
انہوں نے طائی حسنہ کی طرف اشارہ کیا۔ کبڑے میاں لاجواب ہو کر بڑبڑاتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے چل دیے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد واپسی ہوئی تو بند کباب کا شاپر ان کے ہاتھ میں تھا۔ دادی تکیے سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی، کبابوں کی خوشبو سونگھتے ہی فوراً اٹھ بیٹھی۔ کبڑے میاں نے کھانا نکال کر سب کے سامنے رکھا اور خود ریوڑی میں چلے گئے۔ رات کے سرد سناٹے میں ان کی دکھ بھری آہیں وقفے وقفے سے سب کو ہی سنائی دے رہی تھیں۔ بہت دنوں بعد اس نے تیمور حسن کو دیکھا تھا۔ چہرے پر کھنڈی زردی ماند پڑتی ہوئی رنگت، آنکھ میں دکھ کا ایک سمندر تیر رہا تھا۔ شبیب اور کبڑے میاں نے سہارا دے کر کمرے تک لائے تھے اور تو طائی حسنہ انہیں بازوں میں بیچ کر رو دیں۔ بخت آور آنکھوں میں آنسو بھرے سب کے پیچھے کھڑی تیمور حسن کے چہرے پر اترتی اذیت اور تکلیف کو دیکھ کر ہونٹ کاٹتی رہی۔ دادی طائی حسنہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر باہر لے گئی۔ محلے کی کتنی عورتیں تیمور حسن کو دیکھنے آئی تھیں۔ اظہار دکھ کے مختلف انداز، ایک سے بڑھ کر ایک ہمدرد۔ تیمور حسن آنکھوں پر بازو رکھے چادر اوڑھے لیٹے تھے۔ بے رنگ پانی کی ایک لکیر مسلسل بہتی ہوئی کنپٹی کے بالوں میں جذب ہو رہی تھی۔ بخت آور سے برداشت نہ ہو سکا تو قریب سے گزرتے ہوئے شبیب کو بے اختیار ہی پکار بیٹھی۔ ان سب عورتوں سے کہو یہاں سے اٹھ جائیں۔ ان کے ہمدردی جتانے سے، ترس کھانے سے تیمور بھیا کو دکھ ہو رہا ہوگا، وہ بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ بمشکل کہہ پائی تھی۔ شبیب نے اس کی بات سنتے ہوئے ایک نظر تیمور پر ڈالی اور پھر چپ چاپ باہر نکل گیا۔ ذرا دیر میں دادی بھکتی جچکی آئی تھی۔ ارے باہر آ کر بیٹھو، کیا بچے کے سر پر سوار ہو گئی ہو؟ ڈاکٹر نے آرام کرنے کا بولا ہے اور تم لوگ ہو کے بچوں سمیت یہاں گھسی بیٹھی ہو۔ آؤ سغرا باہر بیٹھتے ہیں۔ ارے جمیلہ اٹھا لاؤ اپنے بچے کو، خواہ مخواہ شور کیے جا رہا ہے۔ دادی آن واحد میں سب کو لے کر باہر نکل گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی کا احساس ہوتے ہی تیمور حسن نے بازو ہٹا کر آنکھیں کھول دیں۔ طویل سانس لے کر دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں خشک کرنے کے بعد وہ نہ جانے کیا سوچے جا رہے تھے جب اچانک ہی کمرے کی نیم تاریکی میں کسی دوسرے وجود کا احساس ہوا۔ بے ساختہ ہی گردن موڑ کر انہوں نے ساکت کھڑے سائے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ تب وہ سایہ حرکت کرتا ہوا ان کے نزدیک آ رکا۔ تیمور بھائی، آواز پہچانتے ہی وہ بے اختیار نظریں چرا گئے۔ ارے بخت آور، تم! کمال ہے، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھیکی سی ہنسی ہنس دیے۔ تیمور بھائی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بخت آور ان کے قریب آ رکی تھی۔ وہ جواب دیے بغیر پردے سے چھن چھن کر آتی روشنی کو دیکھے گئے۔ آپ فکر مت کیجیے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہے نا؟ آج کل تو بہت ترقی کر لی ہے ڈاکٹروں نے۔ وہ انہیں تسلی دینے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ تم مجھے ہاسپٹل دیکھنے نہیں آئیں؟ انہوں نے دانستہ موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ آئی تھی ایک روز، آپ سو رہے تھے، پورے جسم پر پٹیاں بندھی تھیں، بس اس کے بعد دوبارہ جانے کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ لیکن یہاں گھر میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی تیمور بھیا، گھر بالکل خالی خالی لگتا تھا آپ کے بغیر۔ وہ پلک جھپک جھپک کر آنسو روک رہی تھی۔ تیمور حسن چپ چاپ کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے لیٹے تھے۔ ان کے پاس کہنے کے لیے گویا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ ان کی بے توجہی کو نوٹ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیلا بھی نہیں آئی نا؟ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولے تو بخت آور دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی ٹھٹک سی گئی۔ اتنے بہت سے دنوں میں اس نے ایک بار بھی محسوس نہیں کیا کہ مجھے اس کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ دل گرفتہ نظر آ رہے تھے۔ بخت آور کیا کہتی، بس نظر جھکا کر باہر آ گئی۔ بیلا کو آنا چاہیے تھا سب سے پہلے، وہ آ کر دیکھتی تو صحیح کہ تیمور حسن کے آنسوؤں سے بوجھل آواز نے بخت آور کو بہت دیر تک اداس کیے رکھا۔ وہ بہت ہی بے حس لڑکی ہے یا پھر حد سے زیادہ درد مند۔ میں جتنی بار بھی ان کے یہاں گیا اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کی امی کہتی ہیں وہ بہت حساس ہے، تیمور کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، اسے ذرا سنبھلنے دو۔ وہ اس حادثے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ لیکن بخت آور، اس حادثے نے ہم سے زیادہ تو کسی کو متاثر نہیں کیا ہوگا کہ ہم اس المیہ کو دیکھنے اور سہنے کے باوجود زندہ نہیں۔ کیا ہمدردی یہی ہے کہ اس شخص کو تنہا چھوڑ دیا جائے جو اس حادثے میں سب سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے؟ تیمور بھائی ہر آہٹ پر چونک چونک جاتے ہیں۔ خالہ خالو کی آمد پر ان کے چہرے پر جو امید ابھری تھی آن واحد میں بکھر جاتی ہے۔ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، دل کٹ کے رہ جاتا ہے ان کی لاپرواہی اور بے بسی پر۔ اتنے اچھے تھے ہمارے تیمور بھائی، خدا جانے یہ کیسی آزمائش ہے۔ یہ شبیب تھا، بے حد الجھا ہوا پریشان حال۔ ذرا تنہائی میسر آئی تو اپنی ساری پریشانی بخت آور کے ساتھ بانٹنے لگا تھا۔ نہ جانے کیسا رشتہ بن گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ، کہیں کوئی بات تھی نہ کوئی پردہ داری تھی، بس ایک وہی گریزہ تھی، مگر کب تک؟
यूँ लगता था एक एक करके सारे हथियार फेंक डाले थे इसने, खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था या किस्मत के आसरे पर। तैमूर हसन के साथ होने वाले हादसे के बाद वो यूँ भी बहुत चुपचाप और मुतमईन सी रहने लगी थी। पहरों खामोश बैठी रहती। शुबैब आता तो दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी कह सुन लेते। ताई हुस्ना तो बिल्कुल ही टूट फूट कर रह गई थी। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब जैसे भुलाए बैठी थी। एक दादी और कुबड़े मियाँ थे जिनके झगड़ने की आवाज़ों से सारा दिन घर गूंजता रहता। दादी कुबड़े मियाँ से खार खाती थी, कुबड़े मियाँ दादी से बरगिश्ता। दिन गुजरते जा रहे थे। बेला आई थी मगर इतनी खामोशी से कि घर में किसी को खबर न हुई थी। मौसम इस रोज़ अबर आलूता। वक्त आवर दादी नीम तारी कोठरी में दुबकी बैठी थीं। कुबड़े मियाँ रेवड़ी में झलका सी चारपाई पर लेटे ठंडे ठार लिहाफ में मुसलसल कपकपा रहे थे जब कैनविस शूज़ में मुक़य्यद पाँव बगैर किसी आवाज़ पैदा किए इनके करीब से गुजर गए। नम आलू सहन को पार करते हुए इसका रुख तैमूर के कमरे की तरफ ही था। निम आलूदगी में लेटे तैमूर हसन ने दरवाजे की आवाज़ पर आंखें खोल दी। कौन है कौन है? दरवाजे के बीचों बीच खड़े साए को वो पहचान न सके थे। मैं हूँ बेला। बेसाख्तगी से इस नाम को दोहराने में तैमूर हसन का कोई अमल दखल ना था। कैसे हो तैमूर? वो सुस्त रवि से चलती हुई इनके नज़दीक आ रुकी थी। अब आई हो पूछने जब सारे ज़ख्म भर चुके हैं? इस वक्त क्यों नहीं आई जब ज़ख्म अभी कच्चे थे और बेपनाह जियत में तड़पता ये दिल तुमसे मसीहाई की चाह बहुत शिद्दत से कर रहा था। बहुत से शिकवे ज़बान तक आए थे मगर होठ साथ ना दे सके। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सर्द और जामिद चुप के बाद वो बस इतना ही कह पाए। क्यों मेरा इंतज़ार कर रहे थे तैमूर हसन? बहुत ही सादा से लहजे में पूछा गया सवाल तैमूर हसन की आंखों में ढेरों ढेर हैरत भर गया। कोई किसी का इंतज़ार क्यों करता है? तैमूर की खामोशी एक ही सवाल की बाज़गश्त बनकर रह गई थी तो वो जैसे भुलाकर बोली थी, जैसे वो झुंझलाकर बोली, यही तो बताने आई हूँ तुमको कि अब मेरा इंतज़ार मत करो। मैं इस रास्ते से कदम मोड़ चुकी हूँ जिसके बाद दूसरे सिरे पर कभी तुम खड़े थे। बाहर बादल की आंख से पहला कतरा गिरा था और डरी सहमी हवा का झोंका कमरे में आकर कोने खुदरे में मुंह छुपाने लगा था। मुझे मालूम है मैं तुम्हारे दुख में इजाफा कर रही हूँ। जानती हूँ कि सब लोग मेरे इस फैसले से नाखुश होंगे, हत्ता कि मैं भी। लेकिन तैमूर तुम खुद सोचो, ज़िंदगी एक अपाहिज शख्स के साथ कैसे गुजारी जा सकती है। ठंड पहले से बहुत बढ़ गई थी। तैमूर को अपना जिस्म कपकपाता हुआ महसूस हुआ तो कंबल में कुछ और सिमट गए। आज ज़ख्म नया है, हर कोई एक दूसरे से बढ़कर तुम्हारा हमदर्द गमगुजार हथेली का छाला बनाकर रखा होगा तुम्हें। लेकिन रफ्ता रफ्ता सब उकताने लगेंगे तुमसे, तब तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ही बन जाओगे और मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैंने तुम्हारे साथ एक मुकम्मल भरपूर ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे, मोहब्बत की थी तुमसे और इस मोहब्बत का दावा मैं आज भी करती हूँ कि इस मोहब्बत से दरबारदार होना मेरे लिए मुमकिन नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना भी तो मुमकिन नहीं रहेगा तैमूर। तुम्हें आसरा देते हुए मैं खुद थक गई तो क्या होगा? मुझे कौन संभाला देगा? अम्मा अब्बा मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए। कहते हैं खुदा से डरो, यह हादसा तुम्हारे साथ भी हो सकता था। लेकिन तैमूर, यह हादसा मेरे साथ होता तो तुम इतने मुतासिर ना होते जितना आज मैं हुई हूँ। तुम तो अपनी ज़रूरियात के लिए मोहताज होकर रह गए हो। मैं तुमसे शादी कर भी लूँ तो बताओ कहाँ से कमाओगे, कैसे खिलाओगे? ज़िंदगी पहले ही बहुत कठिन है, इसे मज़ीद दुश्वार मत नहीं बना सकती मैं। बेला, यह क्या कह रही हैं आप? कोई बहुत अचानक कमरे में दाखिल हुआ था। टच की आवाज़ के साथ ही लम्हा भर में कमरा रोशनी से भर गया था। बेला ने बहुत तेज़ी से आंखें मींचकर आने वाले की तरफ से रुख मोड़ा था। शुबैब ने एक झटके से मोड़ते हुए अपने सामने ला खड़ा किया था। क्या कह रही थी आप? वो मुतहविश सी अंदाज में पूछ रहा था। सते हुए चेहरे और सुर्ख होते भारी पपोटे के साथ बेला इनमें से किसी का भी रोशनी में सामना करने की हिम्मत न कर पा रही थी। कौन कौन से तीर चला चुकी हैं आप इस शख्स पर जिसे ज़िंदगी की तरफ खींच लाने की जिद्दोजहद हम दिन रात कर रहे हैं? वो इसे दोनों बाजुओं से पकड़े झंझोड़ रहा था। कोई तीर नहीं चलाया मैंने, हकीकत बताइए, वो सच बताया जो कभी न कभी इसके सामने आना ही था। थके थके से अंदाज में इसने शुबैब का हाथ झटक डाले थे। क्या सच? शुबैब खौफज़दा हो गया। तैमूर हसन की आंखों में जलते आज उम्मीद के दिए बुझ गए तो क्या होगा? ज़िंदगी क्यों कर गुजर पाएगी? बेला लब बीचे खड़ी थी। इसे जो कहना था वो कह चुकी थी। शुबैब तैमूर की तरफ लपका, जर्द चेहरा, कपकपाते होठ, साकित पलके, कहीं बहुत गहरी चोट लगी थी। तैमूर भाई, क्या कहा है इसने आपसे?
تیمور بھائی بولے، مجھے بتائیں اس نے کیا کہا؟ تیمور کی خاموشی نے اسے تہلا دیا تو وہ چیخ پڑا تھا۔ تب تیمور حسن کی پلکوں نے سسک کر برسوں پرانی نیند سے جاگی ہوئی شخص کی طرح انہوں نے خالی خالی نگاہوں سے پہلے لب کچلتی بیلا کو دیکھا اور پھر پریشان حال شبیب کو۔ یہ کہتی ہے میں اپاہج ہو گیا ہوں، اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج، اور یہ کہ کسی اپاہج شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی کیونکہ زندگی بہت کٹھن ہے اور اس کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ بیلا رکے، میری بات سنیں۔ شبیب بے اختیار دروازے سے باہر نکلتی بیلا کو پکارنے لگا، مگر بیلا رکی نہیں بلکہ قدموں کی رفتار پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ بیلا آپ اچھا نہیں کر رہی، پلیز بیلا اس طرح مت جائیے۔ شبیب اس کے پیچھے لپکا تھا مگر تیمور حسن کی خراب ہوتی طبیعت نے اس کو بیلا کا بہت دور تک پیچھا نہیں کرنے دیا تھا۔ تاہم اس کی بلند ہوتی آواز نے گھر کے کونے کدرے میں دبکے افراد کو ضرور جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ جس وقت وہ سب لوگ وہاں پہنچے تیمور حسن ہوش و آواز کھو بیٹھے تھے اور شبیب ان کے عدم وجود کو بازو میں بیچے سسک رہا تھا۔ بہت برا کیا ہے بیلا نے، بہت برا کیا۔ یا اللہ، کون کون سے صدمے جھیلے گا میرا بچہ۔ تائی حسنہ وہیں کمرے کی چوکھٹ پر ڈہ گئی تھی۔ دادی اور بخت آور ہکا بکا کھڑی تھی۔ کبرے میاں ریوڑی میں ماتم کرتے رہ گئے۔ ارے کٹے پھٹے جسموں کو کیوں دیکھتے ہیں لوگ، دلوں میں کیوں نہیں جھانکتے؟ محبت میں مصلحت کیسی؟ سود و ضیاء کا حساب کیوں کر؟ اس نے بہت جلد بازی کا کام لیا۔ وہ تھوڑا انتظار تو کرتی، میں اسے خود اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتا۔ اس دم توڑتے رشتے پر آخری بار اسے نہیں مجھے کرنا تھا۔ بہت دنوں بعد تیمور حسن کی چپ ٹوٹی تھی۔ دور بیٹھے کبڑے میاں نے زخمی چڑیا کو پانی پلاتی ہوئے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کس منت سماجت سے انہوں نے تیمور کو کمرے سے باہر آنے پر آمادہ کیا تھا، ورنہ وہ تو جیسے روشنی، اجالے اور کھلے آسمان سے خوف ہی کھانے لگے تھے۔ بھول جاؤ تیمور بھیا، اب اس ذکر سے کیا حاصل؟ شبیب ہر قسم کی پریشانی ان کے ذہن سے کھرچ دینا چاہتا تھا۔ کس قدر کٹھور لگ رہی تھی وہ اس وقت، ایسا کڑوا لہجہ، ایسے بے رحم الفاظ۔ وہ تو راہ چلتے معذور لوگوں پر ترس کھایا کرتی تھی، ان سے ہمدردی کے مواقع تلاش کرتی تھی۔ کیا میرے لیے اس کے پاس ترس کھانے کے لیے بھی گنجائش نہ تھی؟ تیمور حسن کو اب تک وہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ شبیب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے ان کے چہرے پر پھیلی حیرت اور بے یقینی کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس بات کے جواب میں اسے کیا کہنا چاہیے۔ وہ آخری وقت تک مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی، کہتی تھی تمہاری محبت سے دستبردار ہونا میرے لیے ممکن نہیں۔ شبیب، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے لیلوریر جسم کو یوں کانٹوں پر گھسیٹا جاتا ہے؟ شبیب بے چارگی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اس کے پاس ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ بیلا نے اچھا نہیں کیا تیمور بھائی، اس نے ہم سب کو بہت دکھ دیا ہے۔ مجھے اس کے فیصلے نے نہیں، اس کے رویے نے دکھ دیا ہے۔ اس نے اپنے جائز حق کا استعمال بہت سفاکی اور بے رحمی سے کیا ہے، حالانکہ اپنی رائے مجھ تک پہنچانے کے لیے اس کا میرے سامنے نہ آنا ہی کافی تھا۔ کاش وہ تھوڑا انتظار کرتی اور دیکھتی کہ محبت کرنے والے تعلق توڑنے کا ہنر کس خوبی سے نبھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ادھوری کہانیوں کا انجام بھی بہت خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ ان کی گفتگو خود کلامی میں ڈھل گئی۔ شبیب مزمحل سا انداز میں آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتا رہا۔ کبڑے میاں زخمی چڑیا کے حلق میں پانی کے آخری قطرے ٹپکا رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا اس گھر کا بنے گا کیا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا۔ کمرے کی جھاڑ پونچھ کرتی بخت آور سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ایک دوپٹے میں بال لپیٹ کر سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی، دوسرا گلے میں۔ گرد و غبار سے اٹی ہوئی اچھی خاصی جمعدارنی لگ رہی تھی۔ تیمور حسن نے توجہ ہٹا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی مگر بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تنگ آ کر انہوں نے پوچھا۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے جو سارا گھر اجڑا ویران جنگل بیابان لگ رہا ہے، جسے دیکھو منہ پھلائے اور سجائے بیٹھا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر دکھی نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبڑے میاں ہیں تو انہیں دال سبزی لانے کی فکر نہیں، منیب ہے تو وہ سارا دن گھر میں نہیں گھستا۔ احمد کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی ہے، اور تائی حسنہ ہر بندے سے یوں خفا ہیں جیسے ہر معاملے میں بس دوسرے ہی خطاوار قصوروار ہیں۔ وہ کرسی کھینچ کر دھپ سے ان کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ جانتی ہوں میں اس وقت مجھے دیکھ کر آپ کی نفیس طبیعت پر جو کچھ گزر رہا ہوگا، لیکن کیا کروں؟ دادی کی کھوئی ہوئی اینک کل واشنگ مشین میں پڑے میلے کپڑوں کے ڈھیر میں سے برآمد ہوئی ہے۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ غلطی سے کپڑوں میں چلی گئی ہوگی، مگر انہیں یقین ہے کہ ساری کارستانی کبڑے میاں کی ہے۔ خیر جانے دیجیے اس غصے کو۔ معاملہ تو یہ ہے کہ اب اینک ملنے کے بعد جو انہوں نے گھر کا جائزہ لیا تو شامت کس کی آئی؟ مجھ مسکین کی۔ آج کے آج گھر شیشے کی طرح نہ چمکایا تو ہو سکتا ہے کل علل اعلان کسی پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی پائی جاؤں۔ توبہ ہے بخت آور، کتنا بولتی ہو تم۔
عجیب اکتایا سا انداز تھا ان کا۔ بخت آواز سر جھٹک کر رہ گئی۔ شکر نہیں کرتے کہ میری سریلی آواز صبح و شام گھر میں سننے کو ملتی ہے۔ اگر میں بھی چپ کا روزہ رکھ لوں جیسا کہ سب نے رکھا ہوا ہے تو صرف کووں کی آوازیں سننے کو ملیں یا پھر کبڑے میاں کے جوتوں کی دھمک۔ اپنی بات ختم کر کے وہ خود ہی زور سے ہنس دی تھی، بالکل بے موقع بے وجہ۔ تیمور حسن نے بغور اسے دیکھا۔ اس کی ہنسی میں وہ بے ساختگی مخفوت تھی جسے اس سے پہلے وہ ہمیشہ محسوس کرتے تھے۔ صاف ظاہر تھا وہ انہیں بہلانا چاہ رہی تھی یا پھر گھر میں بہت دنوں سے پھیلی سوگوار فضا کو خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے مسکرا دیے، اس کا دل رکھنے کے لیے۔ ہاں، محسوس تو میں بھی کر رہا ہوں۔ گھر میں سب لوگ میری وجہ سے پریشان ہیں، لیکن میں چاہنے کے باوجود خود کو ابھی اس قابل نہیں کر پایا کہ ہنستے مسکراتے دوسروں کو تسلی دوں، انہیں اطمینان دلاؤں کہ میں اس حادثے کے اثرات دل سے قبول کر چکا ہوں، اور یہ کہ کسی قسم کا احساس محرومی میرے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ اب یہ ممکن ہی نہیں میرے لیے۔ میں لاکھ خود کو حوصلہ مند بناؤں، لیکن جب اماں میرے سامنے آتی ہیں میری آنکھ اپنے ہی دکھ سے بھر آتی ہے۔ شبیب اور کبڑے میاں کو اپنے لیے تکلیف اٹھاتے دیکھتا ہوں تو احساس جرم سے دل بھرنے لگتا ہے۔ ایک عرصہ لگا تھا مجھے اس قابل ہونے میں کہ اس پورے گھر کا بوجھ اٹھا سکوں، لیکن یہ کیا کہ آج میں خود ایک بوجھ بن کر رہ گیا ہوں۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کل اس ناول کی تیسری اور آخری قسط کے ساتھ۔ ناول اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔